अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। हिंदुस्तान के हर शहरी पर हुकूमत की कड़ी नजर, फोन कॉल, ईमेल, SMS और फेसबुक की निगरानी का फैसला। असेंबली के बजट सेशन का इख्तिताम, अपोजिशन के शोरगुल के दौरान बजट की मंजूरी। सऊदी अरब के नए कानून से आंध्र प्रदेश के 10,000 अफराद मुतासिर। मस्जिद के रास्ते को बंद करने के खिलाफ जाहिद अली खां का एहतजाज। उत्तराखंड सैलाब के मुतासरीन के लिए शत्रुघ्न सिन्हा की 50 लाख रुपए की इमदाद। पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान ने भी एक वसीअतर निगरानकार निज़ाम को खतयत दी है, जिसके जरिए सिक्योरिटी एजेंसियां और इनकम टैक्स महकमे के अहदेदार भी आवाम के ईमेल और फ़ोन कॉल्स की तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें अदालतों की इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी नहीं होगी। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का 2011 में ऐलान किया गया था, ताहम इस पर कोई अवामी मबाहिस नहीं हो सके थे और हुकूमत ने भी इस ताल्लुक़ से ज़्यादा कुछ मालूमात फराहम नहीं की हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा और ये वजाहत भी नहीं की गई कि इसके ज़रिए अवाम को हिरासा नहीं किया जाएगा। मालूम हुआ है कि जारिया साल अप्रैल से ही हुकूमत ने एक के बाद एक रियासत में इस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि इस सिस्टम के तहत हिंदुस्तान भर में तकरीबन 900 मिलियन लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन सारिफिन और 120 मिलियन इंटरनेट इस्तेमाल कुलिंदगान का डेटा हासिल किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस सिस्टम के नतीजे में कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिल सकती है। एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि हो सकता है कि इस सिस्टम की मुखालिफत हो, लेकिन कौमी सलामती सबसे अहमियत की हामिल है और इसी को जहन में रखते हुए ये सिस्टम तैयार किया गया है, जिस पर अमलावरी का खामोशी से आगाज भी हो रहा है। वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि उनके पास इस सिस्टम की तफसीलात नहीं हैं, इसलिए वो अभी तक अवाम की तशवीश पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। वजारत मवासलात के एक तर्जुमान ने ताहम सवालात के जवाब देने से गुरेज किया। अहदेदारों का कहना है कि अगर इस सिस्टम की तशहीर कर दी गई तो फिर इसको मौसर नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस ताल्लुक़ से राजदारी बरती जा रही है। रियासती कानून साज असेंबली का बजट सेशन अपोजिशन के हंगामे के दौरान आज इख्तिताम को पहुंचा। इस तरह किसी मबाहिस के बगैर ही बजट को निदाई वोट से मंजूरी दे दी गई। बजट सेशन के दूसरे मरहले के इजलास का 10 जून को आगाज हुआ था और एक भी दिन ऐवान की कार्रवाई एजेंडे के मुताबिक नहीं चलाई जा सकी। इस इजलास की अहमियत इस एतबार से भी ज़्यादा थी कि इसमें रियासत के बजट को मंजूरी दी जानी थी। असेंबली में मुख्तलिफ महकमेजात के मुतालबात ज़र को कल मबाहिस के बगैर ही मंजूरी दे दी गई थी। आज आखिरी दिन तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जानी थी, लेकिन इस पर भी मबाहिस न हो सके। सुबह से ही TRA सरकार ने अलहदा तेलंगाना के हक़ में करारदाद की मंजूरी का मुतालबा करते हुए ऐवान को चलने नहीं दिया। TRA सरकार स्पीकर के पोडियम के अतराफ जमा होकर एहतजाज और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुख्तसर वक्फे के लिए 3 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। आखिरकार अपोजिशन के एहतजाज के दौरान ही तसर्रुफ बिल को निदाई वोट से मंजूरी दे दी गई और असेंबली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। बजट सेशन के दूसरे मरहले के इजलास में एक दिन भी वक्फे सवालात और किसी अवामी मसले पर मबाहिस नहीं हुए। असेंबली में कार्रवाई न चलने के लिए बरसर इख्तिदार जमात और अपोजिशन ने एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया है। बजट सेशन के दौरान एक मरहले पर TRS और YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान को मुअत्तल भी किया गया था। इस तरह असेंबली इजलास पर तेलंगाना मसला छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा SIT ने मुअत्तल IPS ओहदेदार संजीव भट्ट से ये इस्तिफसार किया है कि वो गुजरात फसाद के दिन क्या कर रहे थे और कहां तैनात थे, उन्होंने क्या फ़राइज़ अंजाम दिए। 28 फरवरी 2002 के दिन उन्होंने कौन सी ड्यूटी अंजाम दी थी। SIT के खिलाफ ज़किया जाफरी के दरख्वास्त एहतजाज की समाअत मुकम्मल करने के बाद अदालत में SIT ने यह सवाल उठाया।
واضح رہے کہ SIT نے نریندر مودی کو کلین چٹ دی تھی، جس کے خلاف ذکیہ جعفری نے احتجاج کرتے ہوئے درخواست داخل کی تھی۔ SIT کے وکیل RS جموا نے کہا کہ گجرات فسادات کے واقعات پر سنجیو بھٹ اتنے ہی ناراض تھے تو پھر انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ جب خصوصی اجلاس میں نریندر مودی نے اپنے انتظامیہ کو یہ ہدایت دی تھی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے انتقام کی کھلی چھوٹ دی جائے، اس وقت سنجیو بھٹ نے اپنے عملے کو یہ پیغام کیوں روانہ نہیں کیا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف کارروائی کریں؟ SIT نے سنجیو بھٹ کی 9 سال تک خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ SIT نے نریندر مودی کی مدافعت میں نہ صرف سنجیو بھٹ بلکہ ایک اور ریٹائرڈ عہدیدار RS سری کمار کے دلائل کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوؤں کے اعتدال پسند کہلائے جانے والے مذہبی رہنما پنڈت سری سری روی شنکر نے یہ کہتے ہوئے چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کی حمایت کی ہے کہ 2002 میں جب گودرا میں فسادات کے واقعات پیش آئے تو نریندر مودی اس وقت ناتجربہ کار تھے، اس لیے وہ فسادات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ اب اس واقعے کو فراموش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات فسادات کو بار بار موضوع بحث بنانا موضوع نہیں ہے۔ سری سری روی شنکر نے گویا اپنے اس بیان کے ذریعے اس بات کا اعتراف کیا کہ ناتجربہ کار ہونے سے شاید نریندر مودی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس خونی کھیل ناتجربہ کاری میں کھیلا گیا۔ اس کے جواب میں گوا کے چیف منسٹر منوہر پاریکر نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گجرات فسادات ریاستی انتظامیہ کی ناکامی کی بدترین مثال ہے۔ BJP نے ایک ایسا نااہل لیڈر کو انتخابی کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے جو انتظامی امور سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ BJP کے سینئر لیڈر LK اڈوانی نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے سنگھ کے دفتر میں ملاقات کی اور چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کو ترقی دے کر BJP کی قومی انتخابی کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے سمیت متعدد امور پر بات چیت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ اڈوانی اور بھاگوت نے BJP میں حالیہ ہوئی تبدیلیوں اور NDA سے جنتا دل یو کے علیحدہ ہونے پر اپنی 1 گھنٹہ طویل ملاقات میں تبادلہ خیال کیا۔ گوا میں BJP قومی عاملہ میٹنگ کے بعد اڈوانی کی موہن بھاگوت سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ واضح رہے کہ گوا میٹنگ کے بعد نریندر مودی کو ترقی دینے پر ناراض ہو کر اڈوانی نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے استعفے واپس لے لیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر سول سپلائز D سریدھر بابو نے بتایا کہ سعودی عرب میں نطاقہ قانون کے ذریعے ملازمت سے محروم ہونے والوں میں ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد 10,000 ہو سکتی ہے۔ ان افراد کے پاس کسی بھی قسم کے دستاویزات نہیں ہیں۔ انہوں نے جو پتہ درج کروایا ہے اسی کی بنا پر ضلع کلکٹر کے ذریعے ان کی نشاندہی کرائی جائے گی۔ ہندوستانی سفارت خانے کو اس سلسلے میں ملک چھوڑنے کے لیے درخواست داخل کرنے والے ریاست کے افراد کو ہندوستان واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ سریدھر بابو نے قانون ساز اسمبلی میں ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا جس میں مختلف جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ سریدھر بابو نے ان تارکین وطن کو بحفاظت ہندوستان لانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے واقف کرایا۔ واضح رہے کہ حکومت سعودی عرب نے نطاقہ پالیسی کے تحت غیر قانونی مقیم افراد کو ملک چھوڑ دینے کی ہدایت دی ہے۔ مرکزی حکومت کی گزارش پر حکومت سعودی عرب نے میعاد میں کچھ توسیع کی تھی جو 3 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ دی گئی میعاد کے ختم ہونے سے قبل ریاست سے تعلق رکھنے والے افراد کو سعودی عرب سے واپس لانے کے لیے ہندوستانی سفارت خانے کے عہدیداروں کے ساتھ مسلسل ربط قائم کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI نے مقامی عدالت سے کہا ہے کہ سرکاری مراعات کے عوض سرمایہ کاری سے متعلق کیس میں صدر YSR کانگریس پارٹی YS جگن موہن ریڈی کے خلاف داخل کردہ 3 چارج شیٹ میں تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اور سماعت شروع کی جا سکتی ہے۔ CBI کیسز کے پرنسپل اسپیشل کورٹ میں داخل کردہ میموز میں کہا گیا ہے کہ ان مقدمات میں مزید تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
مرکزی ایجنسی جگن موہن ریڈی اور دوسروں بشمول آندھرا پردیش کے 3 سابق وزراء کے خلاف تاحال 5 چارج شیٹ اور 3 ضمنی چارج شیٹ داخل کر چکی ہے۔ سی بی آئی کے مطابق جگن کے والد اور اس وقت کے چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی کی زیر قیادت ریاستی حکومت کی مراعات کے عوض میں یہ سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ جگن اور دوسرے 12 افراد کے خلاف 31 مارچ 2012 کو پہلی چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ جگن ان کے آڈیٹر وجے سائی ریڈی کے خلاف دوسری چارج شیٹ گزشتہ سال 23 اپریل کو داخل کی گئی۔ تیسری چارج شیٹ 7 مئی 2012 کو داخل کی گئی، جس میں جگن، وجے سائی ریڈی، IAS عہدیدار وینکٹ رام ریڈی، صدرنشین رام کی گروپ ایودھیا رام ریڈی، جگتی پبلیکیشنز اور رام کی فارما انڈیا لمیٹڈ کو ملزمین بنایا گیا ہے۔ قدیم پیٹلا برج مسجد کے راستے کو مسدود کیے جانے کی کوششوں کے خلاف جناب زاہد علی خان رکن پولیٹ بیورو تلگو دیشم پارٹی کی قیادت میں مسجد کے قریب زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر عثمان بن محمد الحاجری، علی مسقطی، شہباز احمد خان، ایم اے باسط اور دیگر افراد موجود تھے۔ مسجد پیٹلا برج انتظامی کمیٹی کے صدر قوی احمد نے دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی سے رجوع ہوتے ہوئے اس بات کی شکایت کی تھی کہ پولیس ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن کے اندرونی حصے میں واقع تقریباً 200 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد کے راستے پر محکمہ برقی کی جانب سے سب اسٹیشن کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کے سبب مسجد کا راستہ مسدود ہونے کا خدشہ ہے، جس پر جناب زاہد علی خان رکن پولیٹ بیورو تلگو دیشم پارٹی نے دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام دھرنا منعقد کرتے ہوئے احتجاج کا فیصلہ کیا۔ مسجد پیٹلا برج کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ برقی سب اسٹیشن کی تعمیر کے منصوبے سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے اور سب اسٹیشن کی تعمیر کے لیے کسی اور مقام کا انتخاب کیا جائے۔ جناب زاہد علی خان نے اس موقع پر بتایا کہ مسجد کے راستے کو مسدود کرتے ہوئے برقی سب اسٹیشن کی تعمیر پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس طرح کے امر سے مسلیوں کو مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب اسٹیشن کی تعمیر کے منصوبے کو روکنے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ سابق پولیس کانسٹیبل محمد عبد القدیر کو رہا کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس نوشاد علی نے قدیر کی اہلیہ صابرہ بیگم کی وکیل شریمتی پشپندر کور کی جانب سے اس سلسلے میں بحث کرنے پر کیس کی آئندہ سماعت 27 جون کو مقرر کی ہے۔ ایڈوکیٹ کور نے عدالت کو واقف کرایا کہ عبد القدیر کی عارضی پیرول کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے اور آئندہ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر پیرول میں مزید توسیع کی درخواست کی جاتی ہے۔ جسٹس نوشاد علی نے ایڈوکیٹ سے قدیر کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ قدیر کا ایک پیر پہلے ہی کاٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا پیر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیر کو بروقت طبی علاج بے حد ضروری ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد احمد اللہ نے مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کیا اور رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مکہ مسجد میں جاری تمام تعمیراتی کام رمضان المبارک سے قبل مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے برقی اور پانی کی مؤثر سربراہی کے لیے متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی، ساتھ ہی ساتھ بلدی حکام سے کہا کہ وہ اس تاریخی مسجد کے اطراف صحت و صفائی کے خصوصی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ہمراہ برقی، آبرسانی، R&B، پولیس، وقف بورڈ، اقلیتی بہبود اور دیگر محکمہ جات کے عہدیدار موجود تھے۔ احمد اللہ نے مکہ مسجد کی صفائی اور اس کی تزئین نو کے سلسلے میں جاری کاموں کا معائنہ کیا اور اس کام میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ گنبدوں کی کیمیاوی صفائی کا کام رمضان المبارک کے بعد مکمل کر لیا جائے گا۔ سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نے کہا کہ ملک میں عوام ترقیاتی سیاست پر توجہ دے رہے ہیں۔ جو سیاسی پارٹی ترقیاتی اقدامات کرتی ہے اسے 2014 میں دوبارہ اقتدار ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سیاست دو خانوں میں بٹی ہے، ایک سیاست وہ ہے جسے خالص سیاست کہا جاتا ہے، دوسری سیاست ترقیاتی سیاست ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی سیاست نے 70% کام کیا ہے اور 30% کام ترقیاتی سیاست نے کیا ہے۔ دراصل اس طرح کا رجحان الٹا ہونا چاہیے۔ ملک کی چند ریاستوں میں ہی ترقیاتی سیاست کی جا رہی ہے اور وہ بار بار منتخب ہوتی آ رہی ہے، لہٰذا عام انتخابات میں ہمیں یہی رجحان دکھائی دیتا ہے کہ عوام صرف ان سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جو ترقیاتی سیاست پر عمل پیرا ہوں گی۔ اے پی جے عبد الکلام ملٹری کالج آف الیکٹرانکس اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کی جانب سے منعقدہ 92ویں ڈگری انجینئرنگ کورس کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبد الکلام نے ابتدائی تعلیم میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ایسے کلاس رومز کو قائم کرنے کی وکالت کی جن میں اختراعی تعلیم دی جاتی ہو۔ ہماری تعلیم کو صرف روزگار فراہم کرنے والی تعلیم بنانا نہیں چاہیے بلکہ روزگار پیدا کرنے والی تعلیم بنانا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کو مہارت رکھنے والے طلباء پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ اداکار سے سیاستداں بننے والے شتروگھن سنہا نے اتراکھنڈ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بازآباد کاری کے لیے رضاکارانہ طور پر 50 لاکھ روپے کے عطیے کا اعلان کیا ہے اور دیگر ارکان پارلیمنٹ سے مالی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ بہار میں پٹنہ صاحب سے لوک سبھا کے رکن شتروگھن سنہا نے بتایا کہ اتراکھنڈ میں متاثرین کی بازآباد کاری اور امداد کے لیے میں اپنے فنڈ سے 50 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں اور دیگر ارکان پارلیمان سے اپیل کرتا ہوں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں مالی تعاون کے ساتھ آگے آئیں۔ بی جے پی کے قائد نے کہا کہ اتراکھنڈ میں اس تباہی کو قومی المیہ قرار دیا جانا چاہیے۔ اگرچہ وزیر اعظم نے 1000 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ رقم بہت کم ہے۔ شتروگھن سنہا اور ان کے تمام ارکان خاندان بشمول اداکارہ سوناکشی سنہا نے اتراکھنڈ میں سیلاب میں ہلاک ہونے والوں سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔